नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नूहन इज़ नादा मिन क़ब्ल फ़स्तजबना लहू फ़नज्जयनाहु व अहलहू मिनल कर्बिल अज़ीम व नसरनाहु मिनल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमाइन व दाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमान फ़िल हर्स इज़ नफ़शत फ़ीहि गनमुल क़ौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फ़फ़हमनाहा सुलैमान व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा व सख़रना मा दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना व तैर व कुन्ना फ़ाइलीन व अल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फ़हल अंतुम शाकिरून वलिसुलैमान अर्रीख़ आसिफ़तन तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल लती बारकना फ़ीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन व मिनश्शयातीन मन यगूसून लहू व यामलून अमलन दून ज़ालिक व कुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन फ़स्तजबना लहू फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन व इस्माईल व इद्रीस व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन व ज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़ ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मोमिनीन व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन फ़स्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैरात व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून व तक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह अंबिया है, उसका छठा रुकू, उसकी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और कुल इसके 7 रुकू हैं, यानी ये सेकंड लास्ट रुकू है जो मैंने आपके सामने तिलावत किया है। 7वां रुकू वो है जो इससे पहले उसकी बाज़ आयत हमारे ज़ेर मुताला आ चुकी हैं, जिसमें वो आयत भी है कि जिसमें मुस्तक़बिल में इस्लाम के आलमी गलबे की खुशखबरी दी गई है। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। इस पर मैं तकरीबन 1-2 दफ़ा यहाँ पे गुफ्तगू हो चुकी है तफसील के साथ। और आज हमने मौजू जो रखा है कि इस्लाम के आलमी गलबे में साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार। तो अब इस हवाले से असल में कोई बहुत अहम चीज़ें हैं कि जो हमारे इल्म में होनी चाहिए कि ये बात तो हमें उस आयत से मालूम हो गई जो अभी मैंने आपके सामने रखी तफसील से, उस पर हम गुफ्तगू भी कर चुके, उस पर अहादीस का भी मताला कर चुके कि कायनात यानी दुनिया के खात्मे से पहले कुल रोए अर्ज़ी पर अल्लाह के दीन ने गालिब होना है। अब जो लोग नहीं मानते वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन जो मानते हैं उनमें एक मोतदबे तादाद ऐसी है, बल्कि मैं कहूँ अक्सरियत उन लोगों की है जिनका ख्याल ये है कि जो मौजूदा तरक्की है ना, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये सब रिवर्स हो जाएगा, ये सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी और वापस इंसान घोड़े पे, तलवार पे, नेज़े पे चला जाएगा और उसके बाद ये मुमकिन होगा कि इस्लाम गालिब हो। ये तसव्वुर पाया जाता है और ये बहुत सारे हमारे जो भी रासिखुल अकीदा रवायत पसंद लोग हैं, मैं प्रस्त कहने लगा था, पसंद कह दिया, तो उनके यहाँ ये ख्याल जो है ना ये पाया जाता है, अच्छे भले लोगों में पाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि उलमा में पाया जाता हो, लेकिन ये कि ऐसे लोग यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर हैं, मैंने देखा है, बहुत अच्छी तहरीरें लिखते हैं, लेकिन ये ख्याल उनके यहाँ पाया जाता है कि ये सारा खुद फी नफ्स से ही ये सारी तरक्की शर है। ये जितनी भी तरक्की है ये समझते ना, फ़ी नफ्स से ही शर का मतलब जैसे खिंजीर होता है, तो अब खिंजीर तो शर है, आप उसे जो गज़ा दें जो करें उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता,
تو وہ فی نفس سے ہی جو ہے نا وہ شر ہے. لیکن بکری فی نفس سے ہی شر نہیں ہے. اگر آپ نے اسے حرام سے حاصل کیا تو اب وہ شر ہو گیا، لیکن آپ نے اسے جائز طریقوں سے حاصل کر کے صحیح طریقے سے ذبح کر کے کھایا تو وہ خیر ہے. تو یہ فرق ہے. تو جب آپ نے یہ کہا کہ یہ ساری ٹیکنالوجی فی نفس ہی شر ہے، تو پھر یہ در حقیقت آپ کو یعنی خنزیر کی طرح ہے، یہ کسی طرح سے سیدھی نہیں جائز نہیں ہو سکتی. تو ایک تصور یہ پایا جاتا ہے. اب میں سب سے پہلے یہ وضاحت کر دوں، میرا یہ خیال نہیں ہے. اور اب میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو نکال دیں تو عالمی حکومت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ پوری دنیا میں انتظام کیسے کریں گے؟ حکومت کیسے چلائیں گے؟ گھوڑوں کی مدد سے پوری دنیا کے اوپر تو اپنا حکم 6 مہینے میں بھی نہیں پہنچایا جا سکتا. آپ یہاں سے مطلب اگر مرکز بناتے ہیں آپ حجاز کو، اور وہاں سے ایک آپ آرڈیننس بھیجتے ہیں واشنگٹن گھوڑے پہ، تو وہ تو پہنچنا ہی محال ہے، ناممکنات میں سے ہے. تو یہ میرا تصور یہ ہے کہ یہ بات بالکل ہی فرسودہ ہے، یعنی ناواقفیت پر مبنی ہے کہ جی یہ اس ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہونے کے بعد ہی یہ ممکن ہے. اب سوال یہ ہے کہ لوگ یہ بات کیوں کہتے ہیں، مطلب خیال کیوں آتا ہے؟ خیال اس لیے آتا ہے کہ جو بھی ویسٹ کی ترقی ہے، جو ان کے پاس ہتھیار ہے، سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، جس عروج آدم خاکی سے انجم سیما جاتا ہے، وہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آدمی جب سوچتا ہے کہ اسلام غالب ہوگا تو یہ ظاہر ہے یہ کوئی امریکہ نے تو غالب نہیں کرنا، یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہونا ہے، تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے تو یہ کیسے ہوگا. تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ وہ گراؤنڈ لیول پہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر گھوڑے پہ اور اس پہ جنگ ہو گئی، وہ ہم جیت جائیں گے. اچھا یہ تصور بھی غلط ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آج واپس گھوڑوں پہ جاتے ہیں تو فزیکل فٹنس میں بھی ہم سے وہ آگے ہیں. آپ سپورٹس میں ہی دیکھ لیں، ظاہر ہے فزیکل فٹنس کا مظاہرہ سب سے زیادہ سپورٹس میں ہوتا ہے. تو ہم اتنا ٹیکنیک میں مار نہیں کھاتے جتنا فزکس میں مار کھاتے ہیں. تو یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ ہم جو ہے نا فزیکل جنگ میں ان سے بہتر جو ہے نا پرفارم کر سکتے ہیں. یہ تو جب ہو تو تب پتہ چلے گا کہ صورت کیا ہے. ہاں دل کے ماڑے ہو سکتے ہیں، اور بزدلی کا معاملہ میں مان سکتا ہوں، لیکن فزیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. چستی، پھرتی، طاقت، قوت فزیکل بھی زیادہ ہے. لیکن اصولی بات میں نے جو کر دی وہ ہے کون سی، کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ پوری دنیا پر ایک آرڈر چلانا ممکن ہی نہیں رہتا. پھر اپنی اپنی حکومتیں ہوں گی ریموٹ، تو وہ تو ممکن ہے، لیکن ایک حکومت کے تابع پوری دنیا آ جائے، ون ورلڈ آرڈر، یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی پاسبل ہے، اس کے بغیر ناممکنات میں سے. دوسرا اس پہ کاؤنٹر ایک یعنی آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تو ایک اعتراف شکست بھی ہے کہ یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں اسلام نہیں آ سکتا. یہ سارا کچھ ریورس ہوگا تو پھر ہی اسلام آ سکتا ہے. یعنی اسلام اگر قابل عمل ہے تو اس دور کے لیے ہے جو آج سے 1400 برس پہلے تھا. آج کے دور کے لیے ہم نے بھی تسلیم کر لیا کہ قابل عمل نہیں ہے، لہذا یہ دور واپس 1400 برس پیچھے جائے گا تو پھر اسلام غالب ہوگا. تو یہ تو سارا ہمارا مقدمہ ہی گرا دیتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے مقدمے کو مضبوط کر دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ آج کے دور کے لیے اسلام قابل عمل نہیں ہے. تو یہ دوسری بات ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے ایک معقول آدمی کے لیے یہ دو باتیں ہی کافی ہیں کہ اس خام خیالی کو جو ہے نا اس سے نکلنے کے لیے. یہ کوئی ریورسل نہیں ہونا، یہ اسی طرح رہنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جو بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے، جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے، یہ اللہ کے منصوبے کے عین مطابق ہوئی ہے. کہ جس نے وہ اسے چھوڑ دیں، لیکن یہ اللہ کے منصوبے کے مطابق ہے. جیسے اللہ کے منصوبے کے مطابق تھا جنت سے آدم علیہ السلام کا نکلنا، وہ اس کا بہانہ جو ہے نا وہ شیطان بن گیا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن اللہ نے انسان کو بنایا زمین پر بھیجنے کے لیے تھا، وہ تو ایک تجربہ گاہ تھی جو وہاں پہ جس سے گزارا ہے. تو بالکل اسی طرح انسان کو اللہ نے یہیں پہ پہنچانا ہے، اور یہ وسائل سارے اللہ نے انسان کو دینے ہیں. اب ایک خیال یہ آتا ہے، اب بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھا لیں، میں زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہوں، آپ تو نہیں ہوتے ہوں گے. اچھا ایک خیال مجھے یہ آتا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے نا ایک انسانی جو نفسیات ہوتی ہے نا اس اعتبار سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ عام طور پر انسان جو ہے نا یہ روایت پسند ہے. یہ آدمی جو ہے نا تبدیلی کی خواہش ہوتی ہے آدمی کے اندر،
لیکن وہ اپنی روایات کو چھوڑنا آسانی سے گوارا نہیں کرتا۔ معاشرے کی اجتماعی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ روایت پرستی کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کا جو انکار ہوا ہے نا، وہ روایت پرستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اپنے آبا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ انبیاء کی دعوت انہیں ماڈرن لگتی تھی، اور انبیاء کا طریقہ جو ہے نا قدامت، وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو انسان کا جو مجموعی ٹرینڈ ہے نا، وہ قدامت پرستی کا ہے، نہ کہ جدیدیت کا۔ تو یعنی یہ جدیدیت کو انسان جلدی سے قبول نہیں کرتا، یا کوئی جدید ذہن کو نوجوان کر لیں، وگرنہ یہ کہ معاشرے کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نئی روایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اقبال نے کہا نا، طرز کوہن پیڑنا اور آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو یہ جو آئین کوہن ہوتا ہے یا طرز کوہن ہوتا ہے، اس پہ بندہ اڑا رہتا ہے، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آبا کو پایا، آبا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ویسے جو بڑے سے بڑے ماڈرنسٹ ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں میں تو ماڈرنسٹ ہوتے ہیں۔ ابا جی فوت ہو جائیں یا کوئی گھر میں فوتیدگی ہو جائیں تو وہی سارا پرانے رواج سارے وہ جو ہے نا وہ چھوڑے نہیں جا سکتے ان سے۔ تو یہ آدمی جو ہے نا، یعنی ایک ہمارا یہ رجحان ہے کہ بھائی جو نئی چیز آتی ہے اسے جلدی جلدی قبول نہیں کرتے۔ علماء کی حد تک تو صرف ایک واقعہ ہوا ہے لاؤڈ اسپیکر کا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، پھر انہوں نے کسی چیز کے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ یہ جو ہے نا یہ جائز ہے یا حرام ہے، کم از کم کسی آلے کے بارے میں یہ بات نہیں کہی ہے۔ باقی ایک دفعہ بس ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی، پھر انہوں نے پکی اپنی اصلاح کر لی۔ لیکن ان کے زیر اثر جو نیم مولوی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ جو نیم جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں جوش زیادہ چڑھ جاتا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وگرنہ عام ہمارے جو راسخ العقیدہ علماء ہیں، انہوں بس ایک غلطی انہوں نے ساری اپنی پوری تاریخ میں کی ہے، وہ لاؤڈ اسپیکر والی کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پکا سبق سیکھا۔ بلکہ ابھی پچھلے دنوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کسی جگہ سیمینار تھا، وہاں میں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ اس میں یہ خطرہ ہے، لیکن جو وہاں شیخ الحدیث صاحب آئے تھے، انہوں نے بالکل اس پہ آمنا و صدقنا کہا، یہ بالکل ساری ہی ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے۔ تو وہ ان کی صورت تو یہ بن گئی ہے۔ اب آپ اسے جو اس کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سوچ تو یہ ہے نا کہ جی دیکھیں، یہ ٹائلیں لگ گئی ہیں، بجلیاں آ گئی ہیں، کمکمے روشن ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے، انسان اس میں کھپ گیا ہے، گم ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈوب نہیں جانا چاہیے، انہی میں کھب نہیں جانا چاہیے۔ اصل میں تو یہ امتحان ہے، اس سب کے باوجود اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو بس پہلا نقطہ نظر تو یہ ہے، اس میں گم ہو گیا تو ضائع ہو گیا۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں تھا، تب اگر کھیتی میں گم ہو گیا تب بھی ضائع ہو گیا تھا نا، کوئی کسی عورت میں گم ہو گیا تو تب بھی ضائع ہو گیا تھا۔ ضائع لوگ پہلے بھی ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ پہلے ضائع نہیں ہوتے تھے، بس اب وہ ضائع ہونے کی رفتار اس لیے بڑھ گئی کہ دنیا اب بہت پھیل گئی ہے، اس کی کشش بہت بڑھ گئی ہے، تو وہ زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو وہ نسبت تناسب میں اضافہ ہو گیا۔ باقی یہ فی نفس ہی نہ وہ برا تھا تو نہ یہ برا، وہ بھی امتحان تھا، یہ بھی امتحان ہے۔ وہ امتحان ذرا آسان تھا، یہ امتحان ذرا مشکل ہو گیا، بس اتنا فرق ہوا ہے۔ باقی اصولی بات وہی ہے کہ دیکھیں، آنکھ اللہ نے دی ہے، تو آنکھ کے ذریعے سے خیر بھی کمایا جا سکتا ہے اور شر بھی کمایا جا سکتا ہے۔ جس آنکھ سے ہم دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اسی آنکھ کا غلط استعمال کر کے دوزخ کے جانے کا راستہ بھی ہموار کر سکتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس قوت بیان کو استعمال کر کے، اور اسی زبان یہی اکثریت کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بھی بنے گی۔ تو اب یہ سوچ ایک ہمارے ہاں رہی ہے جسے رابانیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، نفس کشی کی سوچ، کہ بھائی اپنی وہ صلاحیت ہی مسدود کر دو کہ جس کے اندر شر کا کوئی پہلو ہے، تو پھر آنکھیں بھی پھوڑ لو، پھر زبان بھی کاٹ لو۔ ایک اپنی جو ہے جنسی خواہشی ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہر شے ختم کر لو، کیونکہ ہر شے کے اندر پوٹینشلی شر کا پہلو بھی ہے جو آپ کو ادھر لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ رابانیت والی سوچ، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ اللہ کا سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ انسان نے خود ایکسٹریمزم جو ہے نا اس کے اندر، اس کی وجہ سے اس نے یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ تو گویا نتیجہ کیا نکلا کہ جو ان ساری چیزوں سے ایجادات سے منہ موڑتا ہے، یہ رابانیت کی جدید شکل ہے۔ میں جو آپ کے سامنے اصل بات کہنا چاہتا ہوں، تو اصل موقف کیا ہے؟ بھائی یہ آنکھ ہے، اس کے اوپر آپ نے دوربین لگانی ہے، یہ آنکھ ہے جس کے اوپر آپ نے خوردبین لگانی ہے۔ تو جب بیسک کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا خیر اور شر کا استعمال ہے، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہو گیا کہ اب دوربین لگا کے آپ کی آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی، خوردبین لگا کے آپ کی آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی، تو
تو وہ پوٹینشیل میں اضافہ ہو گیا. اب وہ خیر کی طرف جائے گا تو اضافہ، اور شر کی طرف جائے گا تو اضافہ. آپ کے گھر میں کوئی ڈیوائس ہے، الیکٹرانک ڈیوائس ہے، چاہے گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، وہ کیا ہے جی نیٹ فلکس پہ چلے جائیں، یا یہ کہ آپ اس سے درس قرآن سنیں، یا جو ہے نا اس کا اچھا استعمال کریں. اسی طرح موبائل بھی ہے، اسی طرح ہر شے ہے. جہاز پہ بیٹھ کے عیاشی کرنے سوئٹزرلینڈ جائیں، یا جہاز پر بیٹھ کے حج کرنے جو ہے نا وہ حجاز جائیں، تو آپشن از یورز. وہ اب خیر کا بھی اضافہ ہو گیا، شر کا بھی اضافہ ہو گیا. پہلے زندگی میں ایک حج کریں، 3 سال اسی میں کھپ جائیں گے. اب یہ 3 سالوں میں 3 حج بھی کر لیں، 15-20 عمرے بھی کر لیں، بس جیب بھاری ہونی چاہیے. یہ پہلے تو ممکن نہیں تھا، یہ اب اس ٹیکنالوجی نے ممکن بنایا ہے. تو یہ ساری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اصولی بات جو میں نے کرنی تھی وہ کر دی، لیکن اب اس کے اندر میں نے ذرا تھوڑا وہ مسالہ لگانا ہے. وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو میں نے رکوع پڑھا ہے نا، پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں، پھر میں اپنے مطلب پہ آؤں گا کہ یہ میں نے کیوں پڑھا ہے. انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، وہ تو آپ کو صرف تلاوتی سے اندازہ ہو گیا ہوگا. اور پھر ذہن میں رکھیں، یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ انبیاء، اور جس کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ عالمی غلبہ اسلام ہونا ہے. تو جو پہلے تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. پچھلے رکوع میں ذکر ہو چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. وہ چونکہ وہ علیحدہ ہو گیا، اس کو رہنے دیں، یہ یہاں سے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے رسول ہیں جن کی قوم ہلاک کی گئی، وہ نوح علیہ السلام. تو ان کا ذکر آیا ونوحًا، اور نوح علیہ السلام اذ نادیٰ من قبل، اس سے پہلے جب انہوں نے پکارا تھا، جس مصیبت میں وہ تھے، 900 برس ہو گئے، قوم کو سمجھا رہے ہیں، وہ مان کے نہیں دے رہی. فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہی، یعنی ان کی دعا قبول کر لی، رسپونڈ کیا ہم نے پازیٹیولی. فنجیناہ، تو ہم نے اس کو بھی نجات دی، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم، بہت بڑی کرب سے، تکلیف سے، جس میں کہ وہ گرفتار تھے. گھٹن مطلب ایک طرح کا فیشزم ہے، اور اس میں ان کی بات کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، کوئی معقول جواب دینے کے لیے تیار نہیں، کان نہیں دھر رہا، اور یہ کہ انگلیاں ٹھونس رہے ہیں اپنے کانوں میں، اور ہر طرح سے جو ہے نا وہ تنگ کر رہے ہیں. تو ایک کرب عظیم میں تھے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یہ بہت بری قوم تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے سب کے سب غرق کر دیے. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. دوسرا آگے اس کے بعد بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے، بیچ میں بہت سارے رسولوں کا ذکر آ سکتا تھا، وہ نہیں کیا. نہ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا کیا، نہ صالح علیہ السلام کا کیا. ابراہیم علیہ السلام کا اس سلسلے میں پہلے ہو چکا ہوا ہے، لوط علیہ السلام کا بھی ہو چکا ہوا ہے. لیکن اب جو ہے نا بہت بعد میں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام ہے، ان کا ذکر آ گیا. یہ ان کے درمیان اندازاً تقریباً کوئی 5-6 ہزار سال کا فصل ہے، نوح علیہ السلام اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا. وَدَاؤد وَسُلَیمان، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں حکم لگا رہے تھے، یعنی فیصلہ کر رہے تھے، یعنی ان کے پاس مقدمہ تھا ایک کھیتی کا. کیا ہوا تھا؟ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس کھیتی کو چر گئی تھی یا برباد کر گئی تھی ایک قوم کی جو بکریاں. وہ اصل میں کسی کے جیسے ہوتے ہیں نا، آپ نے گندم بوئی ہے، مکئی بوئی ہے، وہ تھوڑی آدھی ابھی تھی یا فصل کے قریب تھی دینے کے، تو کسی وہ جیسے ہوتے ہیں آتے ہیں وہ جو ریوڑ والے، تو کسی کا ریوڑ گزرا، وہ گھس گیا کھیتی میں اور ساری کھیتی برباد کر دی. اب یہ مقدمہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ خلیفہ تھے، سلیمان علیہ السلام تو بیٹے ہیں، ان کی عدالت میں پیش ہوا. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ داؤد علیہ السلام، بڑے تو وہ ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ان کے حکم کے اوپر ہم نگران تھے، ہم گواہ تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فَفَهَمْنَاهَا سُلَیمان، اس کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی. اصل میں داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ یہ جو ہے نا بکریاں ساری کھیتی والے کو دے دو. یہ بکریوں، یہ جو ہے نا یہ تقریب کار بکریاں جو ہے نا، یہ سب سلیمان یہ جو ہے نا کھیتی والے کے حوالے، جس کا نقصان ہو گیا ہے، بدلے میں جو ہے نا کفارے میں یا ڈنٹ کے طور پر بکریاں اس کو دے دی. ادھر سلیمان علیہ السلام نے تجویز پیش کی، یا یہ کہہ لیں کہ وہ ڈسینڈنگ نوٹ جو ہے نا اپنا پیش کیا. وہ یہ تھا کہ جی میرے خیال میں یوں اگر کر دیا جائے کہ یہ بکریاں دے دی جائیں کھیتی والے کو، اور کھیتی دے دی جائے بکری والے کو، اور اسے حکم دیا جائے کہ تم اس کھیتی کو واپس اس حالت پہ لے کے آؤ جس حالت پر یہ تھی، اور جب وہ اسے واپس اس حالت پہ لے آئے تو اپنی بکریاں لے جائے اور کھیتی مالک کے حوالے کر دے. تو یہ عدل کے قریب ترین جو ہے نا وہ تھی بات، اس سے زیادہ بہتر تھی. اب انہوں نے کوئی رشوت تو نہیں لی ہوئی تھی نعوذ باللہ من ذالک، لیکن دیکھیں نا عدل کریں گے آپ اپنے جو بھی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کو دی. یہ ذرا تھوڑا سا باقی کی میں نے جوڑا نہیں ہے لیکن اس کو جوڑ دیتا ہوں کہ اس کا خلافت کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، اس کو ذہن میں رکھیں. ایک مسئلہ ہے کہ جی جب قرآن مجید میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس بنائے عبادت کے لیے. دوسری طرف کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسان. تو یہ انسان کو خلافت کے لیے بنایا یا انسان کو عبادت کے لیے بنایا؟ اب اس میں ایک بڑا مشکل فلسفے کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ غائط کا اور جو ہے نا اس کا مقصد کا، وہ عام آدمی کے سمجھنے کی بس ہی نہیں، باہر ہو جاتی ہے بات. میں ذرا آسان ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ سورہ انبیاء ہے، اس کے بعد سورہ حج ہے. سورہ حج کے ابتدائی حصے میں ہی ذکر آتا ہے کہ ہر شے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بلکہ آگے جو ہے نا وہ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. یہاں بھی سورج کا ذکر آ گیا. اچھا، سایہ بھی سجدہ کر رہا ہے. یہ کون سا سجدہ؟ یہ کیا انسانوں والا سجدہ ہے جو یہ سب سجدے کا یہاں پہ ذکر ہے؟ اسی طرح ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات ومن فی والارض، آسمان اور زمین میں جو شے ہیں اللہ کو جو ہے نا وہ اسلام لائے ہوئے ہیں. تو جیسے میں اسلام لایا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا اس طرح ہر شے اس طرح اسلام لائی ہوئی ہے؟ نہیں. تو کس شے کو وہاں اسلام کہا گیا؟ کس شے کو یہاں جو ہے وہ سجدہ کہا گیا؟ آتا ہے کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب دیکھیں سورج کا کام ہمیں معلوم ہے کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے. وہ گرمی دیتا ہے، اسی سے تو زمین کے اوپر زندگی ہے. یہ سارے بخارات اسی کی وجہ سے، اور یہ روشنی اور حرارت سب سورج کی وجہ سے، تمام نباتات جماعتات یہ سارا زندگی کا سلسلہ اس کی وجہ سے ہے. تو وہ جب تک اپنا یہ فنکشن پورا کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اسی مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا. جو اس کا مقصد ہے وہی اس کی عبادت ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں بھینس کی عبادت کیا ہے؟ جو دودھ دے رہی ہے تو وہ عبادت کر رہی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی تھی وہ کام وہ پورا کر رہی ہے. اب آ جائیں کہ انسان کی عبادت کیا ہے. ویسے تو یہ جامع ہے نا، اس میں ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی. اس کے کچھ فنکشن اسی طرح ہیں جو وابی ہیں. اس کے دل کی دھڑکن، دل اپنی عبادت کر رہا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں جو اس کا فنکشن ہے وہ بجا لا رہا ہے. یہ تو جتنے بھی غیر شعوری ہمارے اندر چیزیں ہیں نا وہ تو ساری اس ذیل میں آ جائیں گی جو باقی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن یہ جو شعور دیا ہے انسان کو، یہ اگر وہ اسے عدل کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یہ عدل اللہ کی صفت ہے. اس پوری کائنات میں جو ایک شعور کے ساتھ عدل کی صفت ہے نا، قائما بالقسط جو ہے وہ اللہ ہے. اور وہ صبغت اللہ جو ہے نا، اس رنگ میں اللہ نے انسان کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اپنی اس ٹاپ کریشن سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ عدل کی ہے. وہ عدل اگر انسان کر رہا ہے تو یہ اس کی عبادت کا ٹاپ جو ہے نا، جیسے ہر شے کا ایک ذروۃ السنام ہوتا ہے نا، چوٹی ہوتی ہے، تو انسان کی عبادت کی چوٹی عدل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو بہت اونچا مقام دیا ہوا تھا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین کی خلافت دی ہے، بس لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کر. اور یہ بات جو جس طرح آئی ہے نا، وہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ انہوں نے اپنا ایک دن رکھا ہوا تھا جس دن وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، مطلب تسبیح، مناجات، نوافل، اذکار، مشاغل اس میں رہتے تھے، کوئی یہ کام نہیں کرتے تھے. اس موقع پر کوئی جو ہے نا فرشتے اصل میں انسانی بیس بدل کے آ گئے، اپنا ایک مقدمہ پیش کر دیا، یہ لٹ گئے، مارے گئے، ہمارا مقدمہ جو ہے نا ڈیفر نہیں کرنا، ابھی فیصلہ کرو، جلدی کرو. اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا یار کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے سجدہ کیا. تو وہ بھی آیت سجدہ ہے وہاں بھی. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات کہی. تو اس کا سیاق و سباق جوڑیں تو کیا مطلب بنے گا؟ اگر سمجھنا چاہیں نا تو سورہ بقرہ کا ہی واپس چلتے ہیں، ادھر پہنچ جاتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا میں اس انسان کو بنانے والا ہوں. اب وہ ایوولوشن تھیوری کو ذہن میں رکھیں، انسان لڑے کتنے، مرے کتنے، یہ ذرا جو ہے نا وہ جو نڈرتھل کے ساتھ ان کی جو لڑائیاں ہونی وہ سارے ذہن میں رکھیں. تو اگر فرشتوں نے یہ کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، جو یہ فساد مچاتا ہے، وہ یسفک الدماء، خون بہاتا ہے، اس کو بنائے گا خلیفہ، اس نے تو تباہی پھیر دینی ہے.
تو پھر کس کو بناؤں؟ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم ہیں تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی جو ہے نا حمد بھی کرتے ہیں، پریز بھی کرتے ہیں. تو اس کے اندر بالکل اپیل یہ ہے، گل پھینکے اوروں کی طرف برقے ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، تو ہماری طرف بھی تو کوئی نگاہ کرم کیجئے نا. اصل میں مسئلہ یہ تھا، اور اس کے پیچھے دلیل کیا تھی؟ ہم زیادہ عبادت گزار ہیں، ہم زیادہ پیسو ہیں، ہمارے اندر کوئی شرارت کا مادہ نہیں ہے، ہم ٹھنڈے ہیں، اس کے اندر شرارت کا مادہ ہے. تو پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایک ایسی استعداد ان کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرائی جو ان میں نہیں تھی. اور یہ استعداد کیا ہے؟ علم الاسماء. اور علم الاسماء اصل میں دنیا کے تمام علوم کی بنیاد ہے. یہ چیزوں کے نام رکھنا یہ انسان کا کام ہے. یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ اس کا فارمولہ ہے، یہ سارا یہ میکینزم انسان کو اللہ نے دیا اور کسی کو نہیں دیا. شہد کی مکھی کو بھی ایک میکینزم دیا، وہ اس کا ہے، وہ اس کا فنکشن ہے. یہ فنکشننگ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. یہ اس کے سینسز ہیں، یہ ڈیٹا سینسز، ان سے کولیکٹ کرتا ہے. ادھر اندر ایک پروسیسر لگا ہوا ہے جسے آپ عقل کہتے ہیں، اس نے پروسیس کرنا ہے سارا، یہ گم گما کے نتیجے نکالنے ہیں، اسٹور کرنا ہے. نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ، یوں انسان کا علم آگے بڑھا. یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اس سے وجود میں آئی. اس کا بیج کس کے اندر تھا؟ اور فرشتوں پر خلافت کے لیے پسند کرنے کی بنیاد کیا شے بنی؟ یہ شے بنی. لہذا دنیا میں اقتدار کس کے پاس ہوگا؟ جس کے پاس طاقت ہوگی. سلیمان موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا، نہیں ملا. نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، طاقت نہیں تھی، نہیں ملا. اور داؤد علیہ السلام کے پاس طاقت تھی، قتل داؤد و جالوتا. اور اس وقت کا وہ کیا ہتھیار تھا جس سے انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا؟ اس وقت کا سب سے ماڈرن ہتھیار، طاقتور گوپیا. اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کوئی تھی نہیں، انہوں نے وہ اس طرح ٹیکنالوجی ہے نا. سائنس اصل میں یہ سارا جو ہے نا حقائق جاننے کے علم کو سائنس کہتے ہیں. اور جو حقائق آپ کو معلوم ہو گئے ان کو قابو کر کے کوئی نئی شے ایجاد کر لینا، یہ ٹیکنالوجی ہے. جو آلات بنا لیے، جو آلات حرب و ضرب بنا لیے، یہ سب ٹیکنالوجی میں آ جائیں گے. تو وہ ٹیکنالوجی داؤد علیہ السلام کے پاس تھی یا نہیں کہ جس سے انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا؟ صرف آنکھ سے گزرا تھا وہ اس کے اندر، جو انہوں نے اس وقت کا میزائل چلایا تھا، آپ یہی کہیں فائر مارا تھا جو اسے، وہ اس کے آنکھ سے اندر چلا گیا، سیدھا بھیجا، اس کا پھوڑ دیا اور وہ مر گیا. جنگ جیت گئے تو اللہ نے فَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تو اللہ نے اسے بادشاہی دے دی. تو بادشاہی یہ تو دنیا میں مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی آپ کو اقتدار نہیں مل سکتا. یہ تو جڑ گئی ہے نا ٹیکنالوجی، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو میں نے آپ کو دو حوالوں سے بتایا. یہ نیکی کے ساتھ نہیں، آپ بہت نیک ہیں آپ کو مل جائے، یہ نہیں ہوتا. نیکی بھی چاہیے، ایک اچھے خیر، اچھے اقتدار کے لیے نیکی بھی چاہیے، لیکن بہرحال اس کا جو پری ریکویزٹ ہے وہ طاقت ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں ہم عمل صالح کا بھی ترجمہ اپنی مرضی یا مفہوم اپنی مرضی کا اخذ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے جی؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، یہ کیا وہ کیا. تو کیا جہاد کرنا عمل صالح نہیں ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ عمل صالح نہیں ہے؟ اور صحابہ نے کیا یہ عمل صالح کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد اللہ نے خلافت دی ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے لیے طاقت چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ طاقت تھی اور داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت تو اور بھی ہے، اس کا آگے ذکر ہے. ابھی تو بہرحال وہ میں نے صرف اتنی وضاحت کی کہ انسان کی اصل عبادت عدل ہے، اصل تقوی بھی عدل ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. اب آگے چلیں جی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، سب کو ہم نے حکومت بھی دی، علم بھی دیا، سمجھ بھی دی. اور حکومت، یہ حکم کے لفظ کے اندر حکمت، دانائی، وزڈم، یہ بھی شامل ہے. میں یہ والے نکات اتنے زیادہ ابھار نہیں رہا، بس ذرا جلدی، چونکہ یہ پورا رکوع ہم نے پڑھنا ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ مسخر کر دیے تھے پہاڑ. یُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرُ، وہ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. لخن داؤدی آپ کو پتہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک مشہور بات ہے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ حمد کے ترانے لاتے تھے زبور سے، تو
تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ. اب یہ کیسا ہوتا تھا آج ہم, یعنی یہ کوئی معجزہ تھا جو بھی تھا, ظاہر معجزہ ہے, پہاڑ کا ہلنا تو عام تو سائنسی اصول کے مطابق ممکن نہیں ہے, تو کوئی معجزہ ہی ہے, اسی کا ذکر. یہ سارے موضوع ہی کا ذکر ہے جو آگے ہو رہا ہے. یعنی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ بنا ہے عجز سے, عاجز کرنا, کسی شے کو بالکل بے بس کر دینا, یہ عاجز کر دینا. یعنی وہ ایسی بات, ایسی ریئلٹی جو عقل کو عاجز کرتے ہیں, یعنی اس کی کوئی ریزننگ ممکن نہ ہو, یہ معجزہ کہلاتا ہے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور یہ سب ہم کرنے والے تھے. یعنی یہ دیکھیں, یہ داؤد کے یا سلیمان کے بس میں نہیں تھا, یہ ہم کر رہے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ, اور ہم نے اسے صنعت سکھائی, علمنا, تعلیم دی. یہ دیکھیے وہ علم آدم الاسماء والی بات ہے. وَعَلَّمْنَاهُ, ہم نے تعلیم دی, ہو کسے؟ داؤد علیہ السلام کو. کس کی؟ صنعہ, یہ صنعت ہے, یہ وہی صنعت و حرفت جو مختلف چیزیں بنانا. تو مصنوعی بھی اسی سے بنا ہے, صناعی بھی اسی سے بنا ہے, تصنع بھی اسی سے بنا ہے, یعنی بناوٹ کرنا, کسی شے کو شکل دینا. کس شے کی صنعت سکھا تھی؟ لبوس لکم, تمہارے لیے لباسوں کی. کس لباس کی؟ لتحصنکم من باسکم, جو تمہیں تمہاری جنگ کے موقع پر کام آئے, بچائے, حفاظت کرے. یہ کوئی دفاعی لباس ہے. کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ ذرہ جو بناتے تھے وہ. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ کس نے بنائی؟ داؤد علیہ السلام نے بنائی. تلوار پڑے گی, اب اگر آپ کا جسم جو ہے نا وہ اس کے کوئی روک نہیں ہے, ڈھال سے سلپ ہوئی, اوپر آ کے لگا, زخم ہو گیا, وہ زہریلا ہے, اس کے بعد آپ گئے, کوئی وہ اینٹی بائیوٹک تو ہے نہیں, چھوٹا سا چرکا لگ گیا تو کام ہو گیا. فوری نہیں مرے تو 40 دن کے بعد مر جائیں گے, بچیں گے نہیں, کیونکہ وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے, اس سے آپ کا کام اس نے تمام کر دینا ہے. تو اگر آپ نے ذرہ پہنی ہوئی ہے تو آپ بچ گئے. تو یہ گویا وہی جو جیسے جالوت کا معاملہ تھا, تو اس طرح کی ایک شے جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنانے کا اللہ نے طریقہ سکھا دیا. دوسری جگہوں پہ اس کی تفصیل بھی آئی ہے, اس کی جوڑنے کتنا مشکل ہوں گے نا آپ کے, تاکہ سارے بازو حرکت کریں آپ کی, وہ اس کے لیے کتنے, یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کے لیے پوری محنت درکار, بہت یعنی فوکس ہو کے کرنے کا کام ہے, یہ کوئی رف کرنے کا کام نہیں ہے. تو اللہ نے ان کو سکھایا تھا. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, تو کیا تم شکرگزار بنتے ہو؟ اب میں اصل میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو یہاں جس چیز کے مقابلے میں شکر کی بات کی گئی ہے نا, عام طور پہ دیکھیں میں نے پانی پیا, الحمدللہ, تو پانی کس نے بنایا؟ اللہ نے. میں نے کھانا کھایا, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ہماری محنت بھی ہے, ہم نے ہل جوتا ہے اور سب کچھ کیا ہے, لیکن اصل میں دانا بنایا کس نے؟ اللہ نے, الحمدللہ. ہوا ٹھنڈی آئی, گرمی تھی, الحمدللہ. یہ تو ساری ہو گئی جی, الحمدللہ. لیکن یہ کہ یہ تو داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا نا یہ ذرہ, اس پہ اللہ کا شکر کیوں؟ سکھایا کس نے؟ اللہ نے. اب رک جائیں, اب ذرا اپنے دماغ سے تھوڑی سی نفرت نکال دیں, تعصب نکال دیں. تو جو آج اگر گرمی میں ہم ہیٹر چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور سردی میں, اور یہ سارا اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہوا ہے کہ ہمیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی, میرے پاؤں ٹھنڈے نہیں ہیں, حالانکہ میں بہت فوکس کر رہا ہوں, میرا دماغ میں خون زیادہ جا رہا ہے, لیکن میرے پاؤں ٹھنڈے پھر بھی نہیں ہوئے. تو یہ اس پہ بھی کوئی شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ اب مجھے بتائیں, یہ ٹیکنالوجی کو کس کھاتے میں رکھیں گے آپ؟ وہ کس اللہ ذالک, یہ صرف ایک شے نہیں ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کو جتنی سہولتیں میسر ہیں ان سب کو لے کے آئیں. ایک بات صحیح ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کی عمریں 100 سال, 200 سال, 900 سال ہوتی تھیں, اب 60-70 سال کی ہوتی ہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایوریج عمر بڑھ گئی ہے. پہلے ڈیتھ ریٹ زیادہ تھا, بچے زیادہ مر جاتے تھے, کوئی اصل میں بچتا ہی وہ تھا جو فٹسٹ ہوتا تھا, وہ بچتا تھا نا, تو پھر وہ سروائیو بھی زیادہ کرتا تھا. وہ نیچرل سلیکشن ہی ہوتی تھی کہ جو بچ گیا, باقی تو گئے, ڈرین ہو گئے. اب تو مرنے ہی نہیں دیتے. اب انکیوبیٹر آپ نے بنا لیے, وہ ایک سے نکلا دوسرے میں ڈال دیا, اور کتنے جو ہے نا وہ آ گئی ہیں, ویکسینیشن ہو گئی ہے. اس سب کے نتیجے میں مجموعی زندگی بڑی یا کم ہوئی؟ بہت کمزور بچہ بھی سروائیو کر جاتا ہے.
تو یہ ساری بھی باتیں یہ انسان کی محنت کا ثمر ہے. اسے چھوڑیں کافر ہے یا مسلمان ہے، اسے چھوڑیں، اوپر سے اللہ کی طرف سے مڑ کے نیچے دیکھیں، ہیں سارے انسان، آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو اللہ نے جو علم سکھایا تھا یہ اس علم کے ظواہر ہیں. اور اسے دیکھ کے مطلب اللہ تعالیٰ جیسے اس وقت اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ذرا مجھے سناؤ نا، جیسے آدم نے سنایا تم سناؤ، تو اب نہیں کہتا ذرا دیکھو نا، سپیڈ تو دیکھو، جٹ دی، ٹھیک ہے نا، اس کی کام تو دیکھو. اب اگلی آیت پڑھیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دی تھی ہوا، عاصفتاً، جو تیز چلتی تھی، تجری بِأَمْرِهِ، اب اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ کنٹرول سلیمان کے پاس تھا، وہ اپنے اسے چلاتے تھے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین میں کہ جس کو ہم نے برکتیں دی. فلسطین کا یہ معاملہ ہے. تو جو ان کی سلطنت تھی اسی کے اوپر ان کی یہ سواری اس ہوا کے دوش پر، یعنی وہ کوئی ان کا اس وقت کا ہوائی جہاز سمجھ لیں، چلیں ہوائی بیڑا سمجھ لیں، جس کو وہ ہوا اٹھا کے لے جاتی تھی، اور وہ جو عام طور پہ 2 مہینے کی مسافت ہوتی تھی وہ صبح کے وقت ہی طے ہو جاتی تھی، یا جو 2 مہینے کی آپ گھوڑے پہ سفر کریں وہ ایک شام کو ہی طے ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ والی چیز دی تھی، اور یہ کیسے دی تھی؟ معجزاتی طور پر. یہ خاص تھی سلیمان کے، عام نہیں تھی، خاص تھی، صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے تھی. آگے چلیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور بہت سے شیطان قابو کیے ہوئے تھے، یعنی اسی جیسے ہوا اس کو دی ہوئی تھی اسی طرح وہ شیطان بھی دیے ہوئے تھے جو اس کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے، ہیرے موتی جواہرات سمندر کی تہوں سے نکال کے لاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور بھی بہت سارے کام کرتے تھے. وہ آتا ہے محارب بناتے تھے، بہت بڑے بڑے قلعے بنانے ہوں تو وہ جنوں سے بنواتے تھے. اسی طرح یہ جو بھی تعمیرات کرنی ہو، یہ ہیکل سلیمانی بھی شاید جنوں ہی سے بنوایا تھا. تو اس طرح کے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے لگن بناتے تھے، دیگیں بناتے تھے، یہ سارا کام وہ جنات سے لیتے تھے. اچھا جی. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرتے تھے ان کے لیے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر ایک شے جو اس کا ہم جاننے والے تھے. اصل میں تو یہ ہمارا کام تھا جو ہم نے کیا ہوا تھا، اور وہ کر سلیمان رہے تھے. یہاں رک جائیں. سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اور اللہ نے معجزانہ طور پر دی ہوئی تھیں. داؤد علیہ السلام کی طاقت میں نے آپ کو بتا دی، سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک ہوا کی اور ایک یہ. اب مجھے بتائیں، آج اس سائنس کی مدد سے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سے زیادہ طاقتور وسائل انسان کے پاس آ گئے؟ نہیں، عام انسان کے پاس. اور معجزاتی طور پر نہیں، سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر. یہ تو معجزے ہیں جو بیان ہو رہے ہیں. یعنی جب یہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے دیے تھے. یہ اسباب چاہیے حکومت کرنے کے لیے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. جب نہیں تھے تو غیب سے دیے، اب اللہ نے اسے عام کر دیا. وہ ایک بات نہیں ہے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، اس کا ایک مظہر یہ نہیں ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزوں کے ذریعے سے دنیا کی دولتیں یا وسائل دیے ہوئے تھے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی خواہ مسلمان ہوں یا کافر، ان کو اللہ نے عام دیے ہوئے ہیں. آج اگر شداد واپس آ جائے جس نے جنت بنائی تھی، اسے پتہ چل جائے میری جیب میں موبائل ہے اور اس کے اندر یہ فنکشنز ہیں، تو مجھے کہے گا یہ موبائل دے دو، ساری جنت لے لو. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی ساری جنت میں یہ فیسلٹی نہیں تھی جو آج میرے جیب میں ہے. اور باقی یہ کیا شے ہے؟ یہ تو میرے پاس تو یعنی میرے اعتبار سے بہت بڑی شے ہے، شداد کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہوگی، لیکن دنیا جہاں پہنچ گئی ہے اس کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب اس سب کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تو سارا کفر ہے، یہ شر ہے، تو یہ شر ہے اس لیے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اس کو دیکھنے کا انداز ہی ہمارا غلط ہو گیا ہے. ہاں، اس میں ڈوب جائیں تو بھی شر ہے، اور اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں تو بھی شر ہے. اس کو جائز استعمال کریں تو یہ خیر ہے، بالکل خیر ہے. کیوں نہیں خیر؟ یہ اللہ کے انعامات میں سے، احسانات میں سے، جیسے جو ہے نا حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے کی. آگے چلیں جی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ،
اور یاد کرو ایوب جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے تکلیف نے آپ پکڑا، ضرر وہ ایک خاص جلد کی انہیں بیماری لگ گئی تھی، اس میں وہ سارے گھر والے چھوٹ گئے، سب وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، تو جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے، تکلیف میں، وہ ہم نے ان سے کھول دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم، ان کو وہ بھی گھر والے بھی واپس دیے جو چھوٹ گئے تھے، بلکہ ان جتنے اور بھی دیے، معاہم ان کے ساتھ، رحمتا من عندنا، اپنی خصوصی رحمت سے۔ یہ عمومی رحمت ہے اب جو ظاہر ہو گئی ہے، وہ تو خصوصی رحمت تھی، خصوصی رحمت سے۔ وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں میں اس میں سمجھ کی بات ہے، یاد دہانی، سوجھ کی بات ہے اس کے اندر۔ اب یہ ایک جلد کی بیماری تھی جو اتنی طول پکڑ گئی تھی کہ مطلب وہ اپنی جان سے ہی تنگ آ گئے، اور اس کا علاج جو اللہ نے بتایا دوسری جگہ پہ آیا ہے، وہ ایک نکلا چشمہ، گندک کا چشمہ تھا، اس سے اللہ نے کہا پیو بھی اور غسل بھی کرو، ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ چشمے جو ہے نا، یہ پوری میڈیکل انڈسٹری کو اس کے اوپر رکھ لینا۔ اب تو ویکسینیشن ہو جاتی پہلے ہی، یہ جو متعدد بیماریاں ہیں ان کا پہلے ہی سے علاج ہو گیا۔ یہ بھی دنیا کے وسائل ہیں نا جو اللہ نے دیے ہیں۔ اچھا، اس سے کے بعد والا میں تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، تلاوت میں نے کر دی تھی، صرف یہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں جو حضرت زکریا کا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور حضرت زکریا جو آپ کو معلوم ہے، ان کا ذکر جو ہے نا سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ہے، کہ یہ لا اولاد تھے، اور حضرت مریم کی جو ہے نا وہ اخلاق کو دیکھ کر، ان کی جو بھی ذہانت اور فطانت کو دیکھ کر، ان کے اندر بھی بڑھاپے میں جو ہے نا وہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ اب اللہ سے انہوں نے دعا کی، تو یہاں اس دعا کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ جب زکریا نے پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تمام وارثوں میں تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اب یہ ہے اصل مسئلہ، یہ بہت کانٹے کی بات ہے۔ جن کے وارث ہیں اگر وہ وارثوں کو اپنا اصل وارث مان لیں تو یہ دھوکہ کھا گئے۔ لیکن بہرحال وارث دنیا کے اعتبار سے دھوکے ہی کے درجے میں درکار تو ہوتے ہیں، تو اللہ اصل وارث تو ہے، لیکن بہرحال دنیا کے اعتبار سے جو دنیا میں تو نے وراثت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ اب اسی کو قیاس کر لیں پچھلی ساری باتوں کے اوپر۔ اصل مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن دنیا کے اسباب، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ جو ذوالقرنین بادشاہ تھے تو اسباب جمع کیے تو کوئی مہم سر کی نا، تو یہ تو اسباب جمع کرنا منع تو نہیں ہے، انہوں نے اسباب کا بندوبست کیا، لیکن اگر توکل اسباب پر ہو گیا تو یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بندہ مارا گیا۔ توکل اللہ پر رکھنا ہے، وہ یہ بات آ گئی۔ بہترین وارث تو ہے، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی وارث دنیا کا بھی مل جائے۔ فاستجبنا لہ، تو اس کی پکار پر ہم نے لبیک کہا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کو ہم نے اصلاح کر دی، بیوی جو تھی بانجھ تھی، اور ویسے تو وہ خود بھی اب بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ان کے اپنے الفاظ جو ہے نا سورہ آل عمران میں بھی آئے ہیں، سورہ مریم میں بھی آئے ہیں کہ میں جو ہے نا بڑھاپے کی آخری منزل سے گزر گیا ہوں، تو کیسے میرا بیٹا ہوگا؟ تو اسی یعنی وہ بھی معجزہ تھا ان کے اعتبار سے بھی، لیکن بیوی تو پہلے ہی سے بانجھ تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس بانجھ کو ہم نے اولاد دی ہے، یہ کہا کہ اس کی ہم نے اصلاح کی، یعنی اس کی جو نقص تھا وہ دور کیا۔ آج جو ہے نا اگر یہ پوری طرح اس پہ قابو انسان نے نہیں بھی پایا ہے تو اس کے آس پاس پہنچ گیا ہے، چھوٹا موٹا نقص جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کا جو ہے نا وہ بیضہ کا مسئلہ ہو، وہ نیچے نہ آتا ہو، رحم میں نہ آتا ہو، کوئی نالی بند ہو، چھوٹا اس طرح ہو، پھر یہ کہ اب تو وہ جو ہے نا باہر سے اسے ملا کے تو رحم میں رکھ دیتے ہیں، یہ سارا کچھ ممکن ہو گیا ہے۔ گویا وہ کام جو پہلے معجزوں سے ہوتے تھے، انسان کو اللہ نے سکھا کے تجربات سے آہستہ آہستہ اتنا خود کفیل کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، مجھے اور مزید کوئی بات اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس اب میں یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے
کہ آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی غریب ہے تو اسے ہر ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنا پڑتا ہے. اسے روز کے دانے پانی کے لیے بھی اللہ برکت کوئی کل کا وسیلہ بنا دے. وہ روز صبح دعا مانگ کے جائے گا کہ شام کا کھانا مجھے میرے بچوں کو میسر آ جائے, بھوکے نہ سوئیں. اس کے مقابلے میں ایک آدمی کی تنخواہ لگی ہوئی ہے تو اسے یہ روز کی فکر تو نہیں ہے, اسے روز کی فکر نہیں ہے. تو وہ جسے روز کی فکر ہے نا, وہ روز مجبور ہے اللہ کو پکارنے پر. وہ جسے روز کی فکر نہیں ہے تو اس کے بھول جانے کا زیادہ امکان ہے کہ وہ تو چلو جی یہ روٹین میں بہ جائے گا, آگے چلیں. وہ آدمی کہ جس کی تنخواہ ہے وہ مہینے کے آخر میں جا کے ختم ہو جاتی ہے, اسے ایک ڈر ہے کہ کہیں بیماری نہ آ جائے, کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کہیں کوئی چٹی نہ پڑ جائے, کہیں کوئی تاوان نہ پڑ جائے. تو وہ کم از کم یہ دعا مانگتا رہے گا, یا اللہ مصیبت سے بچانا, آزمائش سے بچانا. اس کو یہ مجبوری ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے وافر دے دیا ہے اسے پتہ ہے مصیبت بھی پڑ گئی تو نو پرابلم, پاکستان میں نہیں علاج ہوا تو برطانیہ چلا جاؤں گا, کسی اور ملک نکل جاؤں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بچے نے ایک دو لڑکیاں اگر کچل بھی دیں تو میں جج ہوتا ہوں, بچا لوں گا بیٹے کو. تو یہ جتنا بندہ خود کفیل ہوتا جاتا ہے, با اختیار ہو جاتا ہے, اتنا اللہ سے دور ہونے کا امکان پیدا ہوتا جاتا ہے. اس اعتبار سے فتنہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر آخری دور کو فتنے کا دور کہا گیا تو اس معنی میں کہا گیا کہ انسان بہت حد تک خود کفیل ہو جائے گا, اس وجہ سے اللہ کو بھول جائے گا. اب یہ والا مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہیں, خواہ آپ انہیں نعمتیں سمجھیں, ان کو استعمال بھی کرتے ہیں, لیکن ان میں کھو اگر جاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے تو یہ ہے فتنہ بن گیا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی ساری محنت دنیا میں کھو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ سمجھتے رہے کہ اب نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی ہے اور یہ کہ بالکل جو ہے نا نئے سے نئی جو ہے نا گھر بن گیا ہے, فلانی سوسائٹی میں پہنچ گیا ہوں. یہ اس میں پھنس گیا انسان تو خسارے میں ہے. یہ چیزیں فی نفس ہی بری نہیں تھیں, ان کا جتنی ملی تھی اتنا شکر لازم تھا, اور جتنا زیادہ ملی تھی اتنا شعور چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ کہیں بھول نہ جاؤں. یہ ہے کہ جو اصل میں اس دور کو فتنہ بناتا ہے, وگرنہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نعمت والا دور بنایا ہے. تاریخ انسانی میں انسان کے اوپر اتنی نوازشات اور اتنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں نہیں ہوئی ہیں جتنی آج ہیں. بارش برس گئی, اللہ نے کہا میں نے بڑا احسان کیا. جو اتنی باتوں کا احسان اللہ گنواتا ہے, یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے رات کو بھی تمہارے گھر روشن کر دیے تھے, تمہاری رفتار کو میں نے اتنا تیز کر دیا تھا, تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں, اگر اللہ کہتا ہے میں نے پہاڑوں پہ درے بنا دیے تاکہ تم ایک وادی سے دوسری وادی میں جا سکو, تو اگر اللہ نے ہیلی کاپٹر دے دیے, نہیں پوچھے گا کس نے بنایا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان سارے استعمال کر رہے ہیں, میں اور آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا کہ یہ در حقیقت عالمی نظام خلافت کے لیے یہ ضروری ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اب یہ مسئلہ یہ بنا ہے کہ جن انسانوں کے ذریعے, جن کو دنیا میں اکثریت جنہیں اللہ نے یہ دیا مال, اسباب, وسائل, ان کی دنیا میں حکومت قائم ہوئی, دنیا ان کی بنی, اور وہ اللہ سے غافل. اب یہاں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس غفلت کے پیچھے کردار کس کا ہے. شیطان کا تو ہے ہی, لیکن اصل میں مسئلہ عیسائی عقیدے کا بنا ہے. عیسائی عقیدہ اتنا نامعقول عقیدہ ہے, کوئی معقول آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. اس نامعقولیت سے بچنے کے لیے پھر وہ سارے دور دراز جا کے پابندیاں لگانی پڑی. سوچ نہیں سکتے, منطق پہ پابندی, فلسفے پہ پابندی, سائنس پہ پابندی, ٹیکنالوجی پہ پابندی. اب انسان ادھر جب بڑھا تو اس نے سمجھا یہ مذہب رکاوٹ ہے, اس لیے وہ عیسائیت سے بغاوت کے نتیجے میں یہ ساری نفرت مذہب سے پیدا ہوئی. اب آپ سوچیں ہمارے ہاں بھی جو 4 لفظ پڑھ لیتے ہیں نا کسی یونیورسٹی میں جا کے, وہ کہتے ہیں مولوی ترقی نہیں ہونے دیتا. وہ اصل میں مسئلہ پوپ کا تھا, یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس ادھر کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے, اور وہاں سے وہ رٹ کے آ جاتے ہیں, اور وہی ان کی رٹا ہوا سبق جو ہے نا یہ طوطے بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. اسلام کی اپروچ اسلام یہ کہتے ہیں یہ چیزیں استعمال کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اب اس حوالے سے یہ بات مطلب میں جو چیز کلیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ
کہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر آپ دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے. وہ علیحدہ بات ہے جن کی ہے وہ ٹوٹے گی کیسے، وہ ایک علیحدہ کام، وہ ایک لمبا جو ہے نا وہ خود ایک جو ہے نا وہ مضمون ہے. میں یہاں پہ کسی نہ کسی درجے میں نے بیان کیا ہوا ہے. لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی بھی، اگرچہ کہ ان کے وسائل کم ہوں گے لیکن ان کے ہاتھ میں آئے گی، مگر وہ ان وسائل کو استعمال کر کے ہی اپنا اقتدار قائم کریں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ وہ جہاں تک دیکھیں گے نا، ان کی نظر کے سامنے جہاں جہاں یہودی آئے گا وہ پگھل جائے گا. یہ لیزر نہیں ہے، ان کی آنکھ میں ایسی شعاع ہوگی کہ جو یہودی کو پگھلا دے گی. اب وہ سارا جو بھی اللہ کی سائنس تو بہت آگے کی سائنس ہے. اب یہودی کا ڈی این اے کیا ہے، اس کی کیا فریکوینسیز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو اللہ جانتا ہے نا. وہ اس کا توڑ عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں ہوگا. وہ جدھر جدھر جائے گی وہ گلتا جائے گا، سڑتا جائے گا. ہوگا تو معجزہ ہی ہے. لیکن یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جتنے بھی معجزے پہلے ہوئے نا، بعد میں انسان نے اس کو ٹیکنالوجی کی صورت دے دی ہے. ان چیزوں کو انسان نے قابو کیا. بابیلوں نے اگر کنکر برسائے تو اسی سے تو ایٹم بم کا وہ سارا تصور نکلا ہے. ایسی ٹیکنالوجی، ایسی انرجی کہ ایک کنکر کے اندر اتنی پاور ہو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ہوا اور یہ جو زوردار آواز، ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، تو یہ سارے انسان نے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر پھر مسلمانوں کو برج کریں گے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ. ابتداً تو معجزہ ہوگا لیکن بعد میں یہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی. اس کی میں آپ کو ایک وہ بتا دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے سارے خزانے نکال دے گا، آسمان کی ساری برکتیں نازل کر دے گا. اتنی خوشحالی ہوگی، اتنی خوشحالی ہوگی. ایک بات تو یہ کہی کہ کسی آدم کے بیٹے کے دل میں دوسرے کے بارے میں قدورت کا ذرہ بھی نہیں ہوگا. اب آپ یہ بتائیں نا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب میری اپنی پوری گریٹیفیکیشن ہو رہی ہوگی تو مجھے یہ نہیں پرواہ ہوگی کہ دوسرے کے پاس کیا ہے یا نہیں ہے. اگر میرے اندر کوئی حسرت باقی ہے تو مجھے دوسرے کو دیکھ کر وہ رشک تو آئے گا نا. چلیں حسد نہیں بھی ہوگا تو رشک تو آئے گا. ایسا کچھ بھی نہیں رہے گا. اس کا مطلب سب خوشحال ہو جائے گے. اس حد تک ہوگا کہ زمین والے آسمان والے سے راضی ہو جائیں گے. اس سے زیادہ کیا مل سکتا تھا جو ہمیں دے دیا. اور آسمان والا زمین والوں سے راضی ہو جائے گا. عدل سے زمین کو اللہ بھر دے گا. اور یہ بھی بات ہے. اب یہ باتیں آپ کو مطلب اس دور میں آ کے سمجھ آنی چاہیے. پہلے تو یہ ایمانی کے درجے میں تھی کہ ایک کیلا جو ہوگا، پتہ نہیں اس میں مجھے تعداد بول رہی ہے کتنے آدمیوں کی جو ہے نا شکم پوری کے لیے کافی ہو جائے گا، پیٹ بھرنے کے لیے ایک کیلا. اس کا مطلب ہے یہ جو اس وقت جو کام ہو رہا ہے جو ہے نا ہائیبرڈ جو پھلوں پر، یہ بات اس سے بھی آگے چلی جائے گی. بہت بڑے بڑے کیلے ہوں گے. تو گویا یہ ٹیکنالوجی رکے گی نہیں، یہ اور آگے بڑھے گی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام آ کر مزید اضافہ فرمائیں گے. بات اس سے بھی آگے جائے گی. البتہ مسئلہ یہ ہے، یہ آج چونکہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو تاجر ہیں، انہیں انسانوں کے فائدے کی جو شے ملتی ہے اس سے کمائی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی علاج بہت جلدی معلوم ہو جائے اور بہت سستا معلوم ہو جائے. وہ اس پہ زیادہ ریسرچ کریں کہ بھائی دوائی ایسی بنانی ہے کہ جس سے بیماری جڑ سے نہ ختم ہو جائے کہیں، کیونکہ پھر تو ہمارا کلائنٹ جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا نا. یہ بھلا چنگا ہو کے گھر چلا گیا جائے گا اور سستے میں چھوٹ جائے گا. تو دوائی وہ بنانی ہے فیکٹری چلتی رہے. یہ والا مسئلہ جو ہے نا یہ پریشان کن ہے جو ابھی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں جب پبلک جو ہے نا وہ اس میں چلی جائیں گی ڈومین میں، یا ان کے لیے فری ہو جائیں گی، تو یہ کس درجے کی خوشحالی آئے گی آپ سوچ سکتے ہیں. تو ان سے ہمیں بودھ محسوس کرنے کا یا ان سے جو ہے نا وہ اس کو کفر سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. انہیں نعمتوں کے طور پر دیکھیں. جس کے ذریعے سے بھی ملی ہیں اس کا بھی شکر بنتا ہے. مَلَّمْ یشکر الناس لا یشکر اللہ، اسی درجے میں جس درجے میں ان کا بنتا ہے. اس سے زیادہ نہیں کہ سر پہ بٹھا لیں یا ان کے احکام بھی ماننا شروع کر دیں یا ان کے طریقے کی بھی پیروی شروع کر دیں. جس حد تک ہے اس حد تک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ طریقہ تو وہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہمارے رہنما، اخلاقی روحانی رہنما تو وہ ہیں. اس کے لیے ہم نے کسی اور کی طرف نہیں جانا. البتہ یہ کہ جب یہ عالمی نظام میں خلافت آئے گا تو اس میں یہ برکتیں اس سے بھی زیادہ ہوں گی، اس سے بھی زیادہ فراوانی کے ساتھ ہوگی.
اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے، لیکن فتنہ بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ جتنی برکتیں زیادہ ہیں اتنا اللہ سے دور ہونے کا امکان زیادہ ہے، جتنی نعمتیں زیادہ ہیں، اور جتنی کم ہیں اتنا اللہ کی طرف متوجہ آدمی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کو اپنے نوجوانوں کو بتائیں۔ اصل میں مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے نوجوانوں کے سامنے ان چیزوں کو کفر بنا کے رکھتے ہیں تو ان کے سامنے پروفیشن کیا ہے؟ نسوار کی دکان کھولیں گے، ریڑھی لگائیں گے، کیا کریں گے؟ یہی تعلیم حاصل کریں گے اور کل جو ہے نا اپنے کچھ ارن کریں گے۔ اور جو تعلیم ہے، انجینئرنگ کی تعلیم ہے، ڈاکٹری کی تعلیم ہے، جو بھی کمپیوٹر کی تعلیم ہے، اس سب کو آپ نے کہا فی نفس ہی کفر ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ یا تو وہ اپنے ضمیر کے ساتھ لڑتے ہی رہیں ساری زندگی، یا پھر وہ اسے مطمئن کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ چھوڑو اور القاعدہ میں بھرتی ہو اور جاؤ پھٹو۔ اسی لیے آپ کے انجینئر اور ڈاکٹر سارے جو ہے نا وہ جس کے ذہن میں وہ ہوتا ہے اس کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں رہتا، معاشرے میں جینا نہیں دیتے اسے کہ وہ سب چھوڑ کے کرے کیا، شلجم بیچے۔ اور اگر وہ اسے کرتا ہے تو پھر ایک جو ہے نا وہ کشاکش اور کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ ایک اور کام کرتا ہے، وہ بس چھوڑو، خدا کو بھی مولوی کو بھی سب کسی کو چھوڑو۔ الحاد سب سے زیادہ تیزی سے ہماری یونیورسٹیوں میں پھیل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں مذہب اسلام زیادہ پھیل رہا ہے، الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وجہ یہ کانفلکٹ ہے جس سے آپ کا نوجوان جو ہے نا وہ دوچار ہے۔ تو میں نے اصل میں یہ غرض سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیز، مجھے کوئی اس کی مروبیت نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم اگر صحیح نقطہ نظر نہیں رکھتے تو ہم اپنے نوجوان کا نقصان کر رہے ہیں، اسے ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا ان پر غور و غوص کرنا چاہیے، مزید مطالعہ کرنا چاہیے، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے اور گہرائی میں سمجھ۔ میں نے تو ایک سطح کے اوپر آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں، ان کو اور زیادہ گہرائی میں جا کے سمجھیں اور پھر ان کے وکیل بنیں، ان کے جو ہے نا وہ مبلغ بنیں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو لائن جو ہے نا وہ ملے، مطمئن رہیں، اور ساتھ ہی متنبہ بھی کریں کہ اس میں خطرات کیا ہیں۔ جو بھی ایک سفر ہوتا ہے، ظاہر ہے موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہو تو بندہ بچتا نہیں ہے، جہاز پہ جو ہے نا وہ گر جائے تو بندہ بچتا نہیں ہے، لیکن کیا جہاز پہ بیٹھتے نہیں ہیں؟ کیا موٹر وے پہ جاتے نہیں ہیں؟ بس احتیاطی تدابیر ہیں جو ضروری وہ اختیار کرنی ہوتی ہیں، باقی بہت کچھ اللہ کے حوالے بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کی چیز اس معاملے میں بھی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر۔ جزاک اللہ خیر۔